अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत ही मशहूर हैरत अंगेज़ हिकायत पर है जो एक मशहूर बुज़ुर्ग शेख सनान के हवाले से है। इस वीडियो से आपको काफ़ी हिकमत भरी बातें मिलेंगी और आपकी ज़िंदगी को काफ़ी नसीहत मिलेगी। इसमें बहुत बड़ा सबक है, आप इसको गौर से देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि ये एक लॉन्ग एपिसोड है। इसके हवाले से हम वीडियोस बनाते रहेंगे और बकाया एपिसोड पर वक्त आपको मैसर होंगे। आपने सारे एपिसोड देखने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी हिकमत भरी वीडियोस पेश करते रहें। आए चलते हैं मौजू की तरफ। शेख सनान अपने ज़माने के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। अपने कमालात बातनी में जो कुछ मैं कहूँ उससे कहीं ज़्यादा थे। वो अपने 400 बाकमाल मुरीदों के साथ हरम शरीफ में रहते थे। उनका हर एक मुरीद नेकी और तकवा की कान था। रात दिन वो सब इबादत रियाजत में मशगूल रहते थे। शेख सनान एक आलिम बाअमल थे। उन्हें कशफ भी हासिल था। वो बातनी असरार भी जानते थे। उन्होंने 50 के लगभग हज किए थे और उम्र भर उम्रा भी करते रहे थे। वो पाबंद सौम सलवात थे और कभी सुन्नत को भी तर्क नहीं किया करते थे। उनसे पहले जितने बुजुर्ग वहाँ रहते थे वो सब उनके अकीदतमंद थे। वो इसरा और तसव्वुफ के बातनी मसाइल को मोशगाफ भी थे और करामात मुकामात में उनका दर्जा बहुत बुलंद था। अगर कोई भी बीमार या नासाज आदमी उनके पास आता तो उनके दम की बरकत से शफा याब हो जाता था। अलगर्ज वो हर खुशी गमी के मौक़ों पर लोगों के रहनुमा थे। गोया वो नेकी का एक झंडा बने हुए थे। अगरचे वो नेक लोगों के पेशवा थे लेकिन वो मुसलसल कई रातों तक एक ख्वाब देख रहे थे। ख्वाब ये था कि हरम शरीफ से रोम की तरफ जाने वाले रास्तों पर एक जगह है जहां वो ख्वाब में खुद को एक बुत के आगे सजदा करते हुए देखे गए हैं। जब उस बुजुर्ग शेख सनान ने मुसलसल ये ख्वाब देखा तो उन्हें सख्त परेशानी हुई कि आखिर क्या बात है कि मैं जब एक ख्वाब देखता हूँ उस ख्वाब में मैं एक बुत को सजदा कर रहा होता हूँ और क्या वाक़या रूनुमा होने वाला है मेरी ज़िंदगी में। गोया नेकी का यूसुफ कुएं में गिर गया। उसकी राह में दुश्वार गुज़ार घाटियाँ आ गईं। उसने दिल में कहा कि मैं नहीं जानता कि इस गम से मेरी जान किस तरह बच सकती है, इस मुसीबत से इस कुफ्र से मेरी जान किस तरह बच सकती है। मैं जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ ताकि किसी तरह मेरा ईमान बच जाए। उन्होंने सोचा कि रूए ज़मीन पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसे मेरी दुश्वार गुज़ार या घाटियाँ दरपेश हों और उन घाटियों को अबूर करके ही मैं महबूब हकीकी दरबार तक रसाई हासिल कर सकता हूँ। अगर मैं इस घाटी को अबूर ना कर सकूँ तो एक लंबे अरसे तक मैं सज़ा में मुब्तला रहूँगा। आखिरकार उसने अपने मुरीदों से कहा कि मुझे एक सख्त मुश्किल दरपेश है। मैं अब जल्दी मुल्क रूम में जाना चाहता हूँ ताकि जल्दी उस ख्वाब की ताबीर मालूम हो जाए मुझे। यह कहकर वो रूम के सफ़र पर तैयार हो गए। उनके 400 बाएतबार मुरीद भी उनके साथ हम सफ़र हो गए। आखिर काबा से निकलकर वो रात दिन सफ़र करते रहे हत्ता के रूम के आखिर तक पहुंच गए। घूम फिर कर तमाम मुमलक की सैर की। अचानक एक रोज़ उन्होंने एक आलीशान महल देखा जिसके बाला खाने में एक ईसाई लड़की बैठी हुई थी। अगरचे वो ईसाई लड़की थी मगर उसके औसाफ बड़े रूहानी अंदाज के थे। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को अच्छी तरह जानती थी और खूबसूरत थी कि गोया हुस्न के नो आसमान जलाल के बरज में मुतमक्किन थी।
یعنی وہ جمال جلال کے مظہر تھی، وہ ایسا سورج تھی جس کو کبھی زوال نہ آئے، بلکہ وہ اتنی حسین و خوبصورت، بلکہ سورج بھی اس کے چہرے کے عکس رشک سے اس کی گلی کے عاشقوں سے بھی زیادہ پیلا پڑ گیا تھا۔ جو بھی اس محبوب کی زلفوں کا دلدادہ ہو، اس نے اس کی زلفوں کے خیال کو بطور زنار کے اپنی گردن میں باندھ رکھا تھا۔ جس نے بھی اپنی زندگی کو اس دلبر کے لبوں پر قربان کرنا چاہا، اس میدان میں آنے سے پہلے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جب اس کی زلفوں سے باد صبا مطر ہوتی تھی تو گویا ان سیاہ لڑکی زلفوں کی وجہ سے ملک روم چین پر حملہ آور ہو جاتا تھا۔ روم استارا ہے زلف سے اور چین استارا ہے چہرے سے۔ اس کی دونوں آنکھیں عاشقوں کے لیے ایک قیامت تھی۔ اس کی دونوں بھویں خوبصورتی میں محراب مسجد بنی ہوئی تھی۔ جب وہ عاشقوں کی طرف دیکھتی تو بڑی مہارت کے ساتھ آنکھوں کے ایک ہی اشوا سے ان کی جانب نکال لیتی تھی۔ ان کے ابروں نے گویا چاند کے ارد گرد ایک محراب بنا رکھی تھی۔ اس محراب میں بہت سے عاشق لوگ ہوئے تھے۔ اس کی آنکھ کی پتلی جب ذرا حرکت میں آتی تو سینکڑوں آدمیوں جان کو شکار کر لیتی تھی۔ اس کا چہرہ اس کے تابدار زلفوں کے نیچے آگ کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ سارے جہان کو اس کے تر و تازہ ہرے بھرے لبوں کی پیاس رہتی تھی۔ اس کی مست آنکھوں کے پاس پلکوں کے ہزاروں خنجر موجود تھے۔ جو پیاسا اس چشمے کی طرف آتا اس کے دل میں ہر ایک پلک سے ایک خنجر پیوس ہو جاتا تھا۔ اس کا منہ اتنا تنگ تھا کہ بات کو بھی گزرنے کے لیے راستہ نہیں ملتا تھا، اس لیے اس کی باتوں سے کوئی لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے منہ کی شکل سوئی کے ناکے کی طرح تھی، یعنی اس کا منہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس کی زلفیں انار کی طرح اس کی کمر پر رشک کی تھی۔ اس کی تھوڑی چاندنی کا ایک کنواں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کی سانس زندگی بخش تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہزاروں دل خون میں ڈوبے ہوئے اس کنویں میں الٹے پڑے تھے۔ اس کے بالوں میں سورج کی طرح کے موتی جڑے ہوئے تھے اور کالے بالوں کا برقع اس کے چہرے پر تھا۔ وہ عیسائی لڑکی جب اپنے برقعے کو اوپر اٹھاتی تو شیخ سنان کا جوڑ جوڑ آگ میں جلنے لگتا، اور جب وہ اس برقعے کے نیچے سے اپنا چہر باہر نکالتی تو اپنے ایک ہی بال سے شیخ سنان کو سینکڑوں زنار میں جکڑ لیتی تھی۔ اگرچہ شیخ سنان نے نظر ہٹانے کی بہت کوشش کی تاکہ اس مصیبت سے بچ جائے، لیکن عیسائی لڑکی کا حسن اپنا کام کر چکا تھا۔ شیخ سنان کیچڑ میں پھنس گیا اور اس کے پاؤں پھسل گئے اور وہ گر پڑا، گویا وہاں پر آگ پڑی تھی۔ شیخ سنان اس آگ میں گر پڑے تھے اور اس حسین لڑکی پر عاشق ہو گئے۔ ان کے پاس جو کچھ تھا سب ہاتھوں سے نکل گیا اور وہ کورے کے کورے رہ گئے، سب ولایت نکل گئی۔ ان کا دل عشق کی آگ سے دھواں ہی دھواں بن گیا۔ لڑکی کے عشق نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لڑکی نے شیخ کے ایمان پر اپنی زلف کے کفر کو انڈیل دیا، چنانچہ شیخ سنان اپنے ایمان کو ہاتھ سے دے بیٹھے، عیسائیت کو اپنا لیا، اپنی عاقبت کو بیچ ڈالا، ذلت و رسوائی کو خرید لیا۔ ان کے جان و دل پر عشق غالب آ گیا۔ وہ اپنے دل سے نا امید اور اپنی جان سے سیر ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب میرا دین ہی اب نہیں رہا تو پھر مجھے اب دل کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ عیسائی لڑکی کا عشق کوئی خالہ جی کا گھر نہیں، یہ بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ جب مریدوں نے اسے کہا کہ آپ ان سے اپنی جان کو چھڑائیں، لیکن اس نے مجبور ہو کر کہا کہ عشق کی جال میں پھنس گیا ہوں جس سے نکلنا میرے لیے مشکل ہے۔ میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب کچھ حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے سب سرنگوں اور سرگرداں ہو گئے۔ وہ انہیں سمجھانے کے
تم یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہو، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اب اس پند و نصیحت کا کیا فائدہ تھا؟ ہر چند مریدوں نے نصیحتیں کی، یہ عشق چھوڑ دو، مگر شیخ پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ اس کا مرض لا علاج تھا۔ پریشان حال عاشق پر نصیحتوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے، جبکہ درد الٹا علاج کو جلا دینے والا تھا، تو پھر علاج کو کیسے قبول کرتا؟ شیخ صاحب رات دن بالا خانے کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اس قدر مبہوت ہو چکے تھے کہ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ رات کو جب چراغ جلتے تو گویا اس غمناک بوڑھے شیخ سنان کے دل کو آگ لگ جاتی تھی، یعنی ساری رات وہ عشق کی آگ میں جلتے رہتے تھے اور اس لڑکی کو یاد کرتے رہتے تھے، اور پہلی ہی رات میں شیخ سنان کا عشق 1 سے 100 درجے تک جا پہنچا۔ وہ اپنے آپ میں نہ رہے، بے خود ہو گئے، ان کا دل اپنے آپ سے اور تمام جہان سے اچاٹ اور بیزار ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے سر پر مٹی ڈالی اور گریہ زاری شروع کر دی۔ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی چین و قرار نہ تھا، اور وہ عشق کے ہاتھوں تڑپتے رہتے تھے اور زار و قطار روئے جا رہے تھے۔ جب ان کا کفر گناہ کے نیچے اس طرح پوشیدہ ہو گیا جس طرح سیاہ گہرائی کے اندر تاریک رات چھا جاتی ہے، تو انہوں نے کہا، یا رب، آج کی رات ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیا آج آسمان کی شمع یعنی سورج نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے؟ میں نے لمبی لمبی راتیں عبادتوں میں ریاضت میں گزار دی ہیں، مگر آج کی رات تو پہلی تمام راتوں سے بھی لمبی معلوم ہوتی ہے۔ اس رات کے ختم ہونے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اب شمع کی طرح جلنے کی مجھ میں طاقت نہیں رہی، میرے جگر پر دل کے خون کے بغیر کوئی چمک نہیں ہے، یعنی اب میرا جگر ایک خون ہو گیا ہے۔ عشق کی تپش سوزش مجھے ہلاک کیے جا رہی ہے، راتیں مجھے جلاتی ہیں اور دن مجھے تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ساری رات میں شب جون کی حالت میں رہتا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا رہتا ہوں۔ ایک رات میں مجھ پر سینکڑوں شجون مارے جاتے ہیں، میں نہیں جانتا اب میرا دن کیسے گزرے گا۔ جس دن آدمی کی ایک رات اتنی مشکل سے گزرے، باقی زندگی میں اسے کس قدر جگر سوزی کرنی پڑے گی۔ میں تو رات اور دن سوزش جلن میں مبتلا رہتا ہوں، گویا میرا دن بھی رات کی طرح تاریک ہو چکا ہے۔ جس دن میری تقدیر لکھی جا رہی تھی، گویا مجھے آج کی رات کے لیے ہی پیدا گیا تھا۔ یا رب، کیا آج کی رات بعد دن نہیں ہوگی؟ کیا آج اب آسماں کی شمع یعنی سورج روشن نہیں ہوگا؟ یا رب، آج کی رات جو علامتیں ہیں، کیا یہ رات قیامت کا نمونہ نہیں؟ کیا میری آنکھوں سے آسمان کی شمع سورج بجھ گئی ہے، یا میرے دل بھر کے شرم حیا سے سورج اونٹ میں چلا گیا ہے؟ یہ رات بہت لمبی ہے اور اس کے بالوں کی طرح سیاہ بھی ہو گئی ہے، ورنہ لوگ اس کے عشق کے چہرے کے فراق میں سینکڑوں بار مر جاتے۔ میں آج کی رات عشق کے سودائے میں جل رہا ہوں، میں عشق کے ولولے جوش خروش کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب میری اتنی عمر کہاں ہے جو میں اپنے غم کو بیان کروں، یا میں اپنے غم میں گریہ زاری کروں؟ یعنی عمر ختم ہو جائے گی مگر میری گریہ زاری ختم نہیں ہوگی۔ غم بیان کرنے کے لیے اور گریہ زاری کرنے کے لیے یہ عمر ناکافی ہے۔ اب میں اتنا صبر بھی نہیں کر سکتا کہ خاموش ہو جاؤں یا مردوں کی طرح موت کا پیالہ پی لوں تاکہ جان چھوٹ جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اتنا بخت بھی نہیں ہے کہ اب عقل مند ہو جاؤں اور عشق سے باز آ جاؤں، نہ ہی اتنی خوش قسمتی ہے جو اس کے عشق میں میری مدد کرے۔ اتنا عقل بھی نہیں ہے اپنے علم سے کام لے کر عشق سے باز آ جاؤں، یا عقل سے کام لے کر اپنے سابقہ حالت پر آ جاؤں۔
اب میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اپنے سر پر مٹی ڈالوں یا خون کے نیچے سے اپنا سر باہر نکالوں۔ اب میرے پاؤں بھی نہیں ہے کہ میں یار کے کوچے کو ڈھونڈوں، اور میری ایسی آنکھیں کہاں کہ میں اس کے چہرے کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ میرا یار بھی ایسا نہیں ہے کہ اس غم میں میری دلداری کرے، نہ ہی کوئی ایسا دوست ہے جو ایک لمحے کے لیے میری دستگیری کرے۔ اب مجھ میں وہ طاقت بھی نہیں رہی کہ دل کھول کر گریہ زاری کر سکوں، اب وہ عقل بھی نہیں رہی کہ میں ہوش سے کام لوں۔ اب میرا صبر بھی گیا، عقل بھی گئی اور یار بھی گیا۔ یا اللہ، یہ کیسا درد ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا کام آ پڑا ہے۔ تمام مرید شیخ سنان کی گریہ زاری سن کر رات کو اس کی ہمدردی کے لیے اکٹھے ہو کر آئے۔ ایک ہمنشین نے کہا، اے شیخ اٹھو اور اس وسوسے کو دل سے دھو ڈالو۔ شیخ نے جواب دیا، اے بے خبر، آج رات میں نے جگر کے خون سے 100 بار غسل کیا۔ دوسرے مرید نے کہا، شیخ آپ کی تسبیح کہاں گئی؟ تسبیح کے بغیر تمہارا کام کیسے درست ہو سکتا ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں نے تسبیح کو اس لیے پھینک دیا ہے تاکہ میں اپنی کمر پر زنار باندھ سکوں۔ دوسرے مرید نے کہا، اے بوڑھے پیر اٹھو اور خلوت میں خدا کو سجدہ کرو۔ شیخ نے کہا، میں نے ننگ و ناموس سے توبہ کر لی ہے تاکہ میں ان پابندیوں سے آزاد ہو جاؤں۔ ایک اور مرید نے کہا، اے دانائے راز اٹھو اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ شیخ نے کہا، محبوب کے ابرو کا محراب کہاں ہے؟ میری نماز وہیں ادا ہوتی ہے۔ ایک اور مرید نے کہا، یہ باتیں چھوڑو، اٹھو خلوت میں سجدہ کرو خدا کو۔ شیخ نے کہا، اگر میرے محبوب کا چہرہ یہاں ہے تو پھر مجھے اس کے آگے سجدہ کرنا روا ہے، ورنہ نہیں۔ ایک اور مرید نے کہا، اے شیخ تمہارے دل میں ذرا بھر پیشانی نہیں ہے اور نہ ذرا بھر مسلمانی کا درد ہے۔ شیخ نے جواب دیا، مجھ سے زیادہ اور کون پشیمان ہوگا؟ میں سخت پچھتا رہا ہوں کہ میں اس سے پہلے عاشق نہ ہوا۔ ایک اور مرید نے کہا کہ شیطان نے تمہیں گمراہ کیا اور اس نے اچانک ذلت اور رسوائی کے تیر تیرے دل پر مارا ہے۔ شیخ نے جواب دیا کہ شیطان کہاں ہے جس نے مجھے گمراہ کیا؟ اسے کہو کہ اچھی طرح پھرتی چستی کے ساتھ مجھے گمراہ کرے۔ ایک اور مرید نے کہا، جو بھی واقف آدمی ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ کتنا بڑا پیر بزرگ گمراہ ہو گیا ہے۔ شیخ نے جواب کیا کہ مجھے نام و ننگ کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے مکر و فریب کے شیشے کو پتھر سے توڑ ڈالا ہے۔ ایک اور مرید نے کہا کہ تیرے پرانے دوست تم پر ناراض ہیں اور تجھ سے کبیدہ خاطر ہیں اور تیری حالت کو دیکھ کر ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ شیخ نے جواب دیا، اگر عیسائی لڑکی مجھ پر خوش ہے تو پھر مجھے دوسرے لوگوں کی ناراض ہونے کی کیا فکر ہے؟ ایک اور مرید نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ مل جائیں تاکہ ہم آج رات کو تمہیں واپس کعبے میں لے جائیں۔ شیخ نے کہا، اگر کعبہ نہیں تو بت خانہ تو ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کعبے میں عقل مند ہوں تو بت خانے میں دیوانہ ہوں، مجھے یعنی یہ دیوانگی پسند ہے۔ ایک دوسرے مرید نے کہا کہ ابھی واپسی کا ارادہ کر کے ہمارے ساتھ چلو، کعبہ شریف میں جا کر بیٹھ جانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ شیخ نے جواب دیا، میں اپنے محبوب کے آستانے پر معافی مانگ لوں گا، تم میری جان چھوڑو۔ ایک اور مرید نے کہا، جس راستے پر تم چل رہے ہو اس پر تو دوزخ ہے اور مرد کو دوزخ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ نے جواب دیا کہ اگر دوزخ میرے ہمراہ ہو جائے تو میری ایک آہ سے 7 دوزخ بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ اور ایک اور مرید نے کہا کہ بہشت کی جنت کی امید پر توبہ کرو اور اس غلط برے کام سے باز آ جاؤ۔ شیخ نے جواب دیا کہ جب بہشت کے چہرے والا یار ہو تو پھر اس کی گلی ہی میرے لیے بہشت جنت ہے۔
ایک اور مرید نے کہا کہ خدا سے شرم کرو، اب اللہ تعالیٰ سے صلح کر لو۔ شیخ نے جواب دیا کہ یہ عشق کی آگ مجھ میں کس نے ڈالی، میں اب خود اس سے نہیں نکل سکتا۔ ایک دوسرے مرید نے کہا اٹھو اور آرام سے باقی زندگی گزار دو، 12 ایمان لاؤ اور مومن بن جاؤ۔ شیخ نے کہا مجھ حیران اور پریشان آدمی سے کفر کے بغیر کسی چیز کی امید نہ رکھو، جو کافر ہو چکا اس سے اب مومن کی ہونے کی توقع نہ رکھو۔ جو کچھ مجھ پر گزری ہے مجھے اس سے معذور سمجھو۔ جب اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کا علم ہے تو وہ مجھ سے جواب طلبی نہ کرے گا۔ الغرض تمام احباب نے عذرائے شفقت اسے نصیحتیں کیں، مگر شیخ پر کسی کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، اور جب شیخ پر تمام نصیحتیں رائگاں گئیں